बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पर जो सैयदुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद, माल, इज़्ज़त और ईमान में इजाफा फरमाए और हर किस्म के ज़मीनी और आसमानी शर से महफूज रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत हमज़ा की शान की, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब की और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा और रिज़ाई भाई हैं। दोनों ने सुवैबिया, जो अबू लहब की लौंडी थी, का दूध पिया था। हमज़ा नाम, अबू याला और अबू अमारा कुन्यत, असदुल्लाह लक़ब नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा थे। माँ की तरफ से ये ताल्लुक़ था कि इनकी वालिदा हाला बिन्त वहब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना की चचाज़ाद बहन थी। पूरा सिलसिला नस्ब ये है: हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़सा। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और शुहदाए उहद में से हैं। आपकी वालिदा हाला बिन्त वहैब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा थी। हमज़ा के मायने शेर या तेज फहम के हैं। उन्हें असदुल्लाह और असद रसूलुल्लाह जैसे अलकाब दिए गए हैं। इनकी शहादत के बाद हज़रत जिब्रील ने रसूल खुदा के जरिए लक़ब अता किए। इनके मुहिम तरीन अलकाब में से एक सैयदुश्शुहदा है। शहीद मुर्तज़ा मुतरी लक़ब सैयदुश्शुहदा को हज़रत हमज़ा के लिए मुक़ीद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मुतलक मानते हैं और इस तारीखी नुक्ते पर ताकीद करते हैं कि ये लक़ब आशूरा से पहले तक हमज़ा के लिए मखसूस था, लेकिन आशूरा के बाद ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लक़ब बन गया। हमज़ा अपने ज़माने के सैयदुश्शुहदा हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर ज़माने के सैयदुश्शुहदा हैं। जिस तरह से हज़रत मरियम अपने ज़माने की ख़वातीन की सरदार हैं, लेकिन हज़रत फातिमा-तुज़-ज़हरा तमाम ज़मानों की ख़वातीन की सरदार है। मुल्ला साले माद नदरानी ने इसी नज़रिए को मुर्तज़ा मुतहरी से पहले पेश किया है। इस नस्बी ताल्लुक़ के अलावा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके रिज़ाई भाई भी थे, यानी अबू लहब की लौंडी हज़रत सुवैबिया ने दोनों को दूध पिलाया था। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से 2 बरस बड़े थे। शमशीर जनी, तीर अंदाजी और पहलवानी का बचपन ही से शौक था। सैर व शिकार से भी गैर मामूली दिलचस्पी थी। चुनाचे जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी मशगले में बसर हुआ। हमज़ा जंग फिजार और हल्फुल फजूल में शरीक थे। वो अबू तालिब और दीगर अमाम के हमरा हज़रत खतीजा का रिश्ता मांगने की रस्म में हाजिर थे। हत्ता कि बाज़ माखिज में है कि गो के हमज़ा रसूलुल्लाह के साथ उम्र के लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क रखते थे और अभी नौजवान थे और खुतबा निकाह हज़रत अबू तालिब ने पढ़ा, लेकिन खदीजा कुबरा का रिश्ता मांगने की रस्म में हमज़ा का नाम भी मज़कूर है। 1 साल मक्के में कहत पड़ा और लोगों को शदीद खुश्कसाली का सामना करना पड़ा, तो रसूलुल्लाह ने अपने कसीरुल अयाल चचा अबू तालिब की मदद की तजवीज़ दी। तो हमज़ा ने जाफ़र की सरपरस्ती कबूल किया और उन्हें घर ले गए। तिबरी का कहना है कि जाफ़र की सरपरस्ती अब्बास ने कबूल की थी। हमज़ा शिकारी थे और शिकार किया करते थे। दौरान जाहिलियत वो अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंदों में से एक थे, जिन्होंने कुरैश में ज़आमत पाई और इस कदर बुलंद मर्तबा थे कि बाज़ लोग उनके साथ मुआहिदे मुनक्किद करते थे। राजे कौल के मुताबिक हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से 2 साल कब्ल हुई। दावत तौहीद की सदा गो एक अरसे से मक्के की घाटियों में गूंज रही थी। ताहम हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जैसे सिपाही वंश को इन बातों से क्या ताल्लुक़? इन्हें सहरा नवर्दी और सैरो शिकार से कब फुर्सत थी जो शिर्क व तौहीद की हक़ानियत पर गौर करते? लेकिन खुदा ने अजीब तरह से इनकी रहनुमाई की। एक रोज़ हस्बे मामूल शिकार से वापस आ रहे थे। कोहे सफ़ा के पास पहुंचे तो एक लौंडी ने कहा, अबू अमारा, काश थोड़ी देर पहले तुम अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखते। वो खाने काबा में अपने मजहब का वाज कह रहे थे कि अबू जहल ने निहायत सख्त गालियां दी और बहुत बुरी तरह सताया, लेकिन मोहम्मद ने कुछ जवाब न दिया और बेबसी के साथ लौट गए। ये सुनना था कि रगे हमीयत में जोश आ गया। तेजी के साथ खाने काबा की तरफ बढ़े। उनका कायदा था कि शिकार से वापस आते हुए कोई राह में मिल जाता तो खड़े होकर जरूर उससे 2 बातें कर लेते थे, लेकिन उस वक्त जोश इंतकाम ने मग़ज़ूबुल ग़ज़ब कर दिया था। किसी तरफ मुतवज्जे ना हुए और सीधे खाने काबा पहुंचकर अबू जहल के सर पे जोर से अपनी कमान दे मारी, जिससे वो जख्मी हो गया। ये देखकर बनी मखजूम के चंद आदमी अबू जहल की मदद के लिए दौड़े हुए आए और बोले, हमज़ा, शायद तुम भी बददीन हो गए हो। फरमाया, जब उसकी हक़ानियत मुझ पे जाहिर हो गई तो कौन सी चीज़ मुझे उससे बाज रख सकती है? हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद खुदा के रसूल हैं और जो कुछ वो कहते हैं सब हक है। खुदा की कसम, अब मैं इससे फिर नहीं सकता। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक के देखो। अबू जहल ने कहा, अबू अमारा को छोड़ दो। खुदा की कसम, मैंने अभी इसके भतीजे को सख्त गालियां दी हैं। इमाम सज्जाद से मनकूल हदीस के मुताबिक मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह के सर पे ऊँटनी की बच्चादानी फेंकी तो इस वाक़े में
حمزہ کی غیرت ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ تاہم بعض محققین نے مستند اور مدلل انداز سے لکھا ہے کہ حمزہ کا اسلام ابتدا سے ہی آگہی اور شناخت پر استوار تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب بعثت کے دوسرے یا چھٹے سال میں ابو ذر کے اسلام لانے سے قبل مسلمان ہوئے۔ حمزہ کا قبول اسلام ان کے اعزاء و اقارب کے قبول اسلام میں مؤثر تھا۔ حمزہ کے قبول اسلام سے لے کر ہجرت تک کے حالات زندگی کے حوالے سے بہت کم معلومات تاریخ میں دستیاب ہے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو حمزہ نے بھی اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے اور حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ مشرکین نے شیب ابی طالب میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کی ناکہ بندی کی تو مسلمین کے ساتھ شعب میں تھے۔ بعثت کے 12ویں سال دوسری بیعت عقبہ میں مدینے کے بعد افراد نے رسول خدا کے ساتھ بیعت کی تو حضرت حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ موجود تھے اور نگرانی کر رہے تھے کہ کہیں مشرکین قریب نہ آئے۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ارقم بن نبی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا۔ لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کی مطلق العنان دسترازیوں اور ایذا رسانیوں کا سدباب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت و جہاں بازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ جس دن رسول اللہ نے اپنے اقرباء و اہل خاندان کو دعوت اسلام کی غرض سے چچا ابو طالب کے گھر آنے کی دعوت دی، حمزہ بھی موجود تھے۔ حمزہ حتیٰ کہ اظہار اسلام سے قبل ابو طالب کی طرح مشرکین کے آزار و اذیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے تھے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق رسول اللہ کی شان میں ابو لہب اور دوسرے مشرکین کی توہین اور گستاخی کا جواب دیا کرتے تھے۔ حمزہ مکہ میں مواقعات کے دوران زید بن حارثہ کے بھائی بنے اور یوم احد بھی انہی کو اپنا وصی قرار دیا۔ مدینے میں مسلمانوں کے درمیان عہد اخوت کے دوران کلثوم بن ہدم کے بھائی بنے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے رمضان سن 1 ہجری میں جنگ کا سب سے پہلا پرچم حمزہ کے لیے باندھا تاکہ وہ شام سے پلٹنے والے قریش کے کاروان تجارت کا راستہ روکنے کے لیے سریے کی قیادت کرے۔ حمزہ مہاجرین کے 30 سواروں کے ہمراہ ساحل سمندر پر واقع عیس نامی علاقے تک آگے بڑھے اور وہاں انہیں ابو جہل کی سرکردگی میں 300 سواروں کا سامنا کرنا پڑا۔ معجدی بن عمرو جہنی نامی شخص جس نے دونوں فریقوں کے ساتھ امن کا معاہدہ منعقد کیا تھا، کی وساطت سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی اور فریقین لڑے بغیر واپس چلے گئے۔ حمزہ مختلف غزوات جیسے کہ غزوہ ابوا، غزوہ ذوالعشیرہ اور غزوہ بنی قینقاع میں رسول خدا کے لشکر کے علمبردار تھے۔ حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ نبوی پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اسی لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا کچھ مذائقہ نہیں آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مکے کی مواقعات میں حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ حمزہ بن عبد المطلب کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ ان کو حضرت زید سے قدر محبت ہو گئی تھی کہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو انہی کو ہر قسم کی وصیت کر جاتے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور خودداد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی پھریرا انہی کو عنایت ہوا اور 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سدرا ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے جس میں 300 سوار تھے مٹ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدد بن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ بغیر کشت و خون واپس آئے۔ اسی سال ماہ سفر میں خود سرور کائنات نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں صدرا ہونے کے لیے ابا پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ علم بردار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا کہ بنو حمزہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اسی طرح 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس میں بھی علم برداری کا طور افتخار حضرت امیر حمزہ کے دستار فضل و کمال پہ آویزہ تھا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف بنی مدلج سے امداد باہمی کا عہد نامہ طے پایا۔ اسی سال بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں حمزہ سپاہ اسلام کی صف اول میں تعینات تھے اور رسول خدا نے انہیں علی اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو مشرکین کے چند سرغنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ مختلف روایات کے مطابق عتبہ بن ربیعہ یا شیبہ حمزہ کے ساتھ 2 بدو لڑائی میں مارے گئے۔ دور تو بتاتے چلیں کہ صف آرائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر مبارز طلبی کی،
تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا، حمزہ، علی، عبیدہ اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی بھی اپنے حریف پہ غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو تہہ تیغ کر دیا، ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حملہ کیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغے میں دیکھ کے ٹوٹ پڑے۔ نہایت گھمسان کرن پڑا۔ اسد اللہ حمزہ کے دستار پر شتر مرغ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور مردانہ وار دوسری حملوں سے پرے کا پرے صاف کر رہے تھے۔ غز جب تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور بان غنیمت چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے تو بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ کلغی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا، حمزہ رضی اللہ عنہ۔ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ اسی سے نقصان پہنچایا۔ بنو قین کا نام کے اطراف مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے، اسی لیے رسول اللہ سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پہ آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی اور بزور اطراف مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ حضرت حمزہ اس مارکے میں علمبرداری کے منصب پہ مامور تھے۔ بدر کی شکست فاش نے مشرقین قریش کے تو سن غیرت کے لیے تازیانے کا کام کیا اور جوش انتقام سے برآمدہ ہو کر 3 ہجری میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینے کی طرف بڑھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں اس کو روکا۔ 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے صبا نے بڑھ کر مبارز طلبی کی تو حضرت امیر حمزہ اپنی شمشیر خارشگاف تولتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا، اے صبا، اے ام ادمان مضغہ، نجس کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کے اس دور سے حملہ کیا کہ ایک ہی بار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے دوبارہ کفر کے ٹڈی دل میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا دیے اور جس طرف جھک پڑے صفے کی صفے الٹ دی۔ غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ صد ابواب کے واقعے میں حمزہ کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ گویا حمزہ ان افراد میں سے تھے جن کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ رسول خدا نے حکم دیا کہ علی کے گھر کے سوا دوسرے تمام گھروں کے دروازے بند کیے جائیں، تو حمزہ نے بھی اس کا سبب پوچھا اور رسول خدا نے اس عمل کو اللہ کے ایک حکم کا نتیجہ قرار دیا۔ اگرچہ بعض روایات سے معلوم ہوا کہ گویا صد ابواب کا واقعہ فتح مکے کے بعد رونما ہوا، لیکن اول الذکر قول کو ترجیح حاصل ہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد سے قبل حمزہ ان لوگوں میں شامل تھے جو مدینے سے باہر دشمن کا سامنا کرنے کے حق میں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ جب تک مدینے سے باہر دشمن کے ساتھ 2 ہاتھ نہ کریں گے کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ وہ سپاہ اسلام کے قلب کے امیر تھے اور 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے اور اس جنگ میں انہوں نے عدیم المثال شجاعت کے جوہر دکھائے۔ حضرت امیر حمزہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تہہ تیغ کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ غزوہ احد 15 شوال سن 3 ہجری بمطابق 23 مارچ سن 625 عیسوی میں واقع ہوا اور اس جنگ میں حمزہ حارث بن عمر بن نوفل کی بیٹی کے غلام یا جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حارث کی بیٹی نے وحشی کو آزادی کا وعدہ دیا اور اس کے عوض اس کو حکم دیا کہ اس کے باپ کے بدلے کے طور پر جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا محمد یا حمزہ یا علی کو قتل کرے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلے میں آزادی کا لالچ دلا دیا تھا۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہند بن عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی کا باپ، بھائی اور چچا غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور بدلہ لینے کے لیے محرکات بنت حارث اور جبیر کی نسبت اس کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ ہند نے ابتدا ہی سے وحشی کو مال و دولت کا وعدہ دے کر اس کو اس کے جرم کے ارتکاب پہ اکسایا تھا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پہ ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کے گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کے زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کے تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا،
خدا حمزہ کے کسی جزو کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ اختتام جنگ کے بعد شہداء اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ سرور کائنات اپنے عم محترم کی لاش پہ تشریف لائے۔ چونکہ ہندا نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اسی لیے منظر دیکھ کے بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کے فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند کھا جائے اور تم قیامت میں انہی کی شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے، میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسلح کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اسی لیے کفارہ یمین ادا کر کے صبر و شکیبائی اختیار کروائی۔ مروی ہے کہ ہند بن عتبہ نے نظر مانی تھی کہ حمزہ کا کلیجہ چبائے گی۔ وحشی نے ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا وعدہ دیا، لیکن میدان میں جا کر اس نے حمزہ کو شہید کر دیا اور ان کا کلیجہ نکال کر ہند بنت عتبہ کے حوالے کیا۔ ہند نے اپنا لباس اور زیور وحشی کو دیا اور وعدہ دیا کہ مکے پہنچ کر 10 دینار بطور انعام اس کو ادا کرے گی۔ بعد ازاں حمزہ کی جسم بے جان کے قریب آئی اور بدن کا مسلح کیا اور ان کے اعضائے جسمانی سے ہار، کنگن، بالیاں اور پازیب بنائی اور انہیں حمزہ کے کلیجے کے ہمراہ مکہ لے گئی۔ مروی ہے کہ معاویہ بن مغیرہ اور ابو سفیان بن حرب نے بھی حمزہ کے بدن کا مسلح کیا اور یا اس پہ چوٹیں لگائیں۔ حضرت حمزہ کے پیکر بے جان کی حالت دیکھ کر بعض اصحاب نے قسم اٹھائی کہ وہ قریش کے 30 یا اس سے بھی زائد افراد کو مسلح کریں گے، لیکن سورہ نحل کی آیت 126 نازل ہوئی جو اگرچہ مسلمانوں کو ہو بہو کارروائی کی اجازت دے گئی، مگر صبر کو بہتر چارہ کار قرار دیا گیا۔ ارشاد ہوا، اور اگر تم لوگ سزا دو تو ویسی ہی جیسے تمہیں سزا دی گئی تھی، اور اگر صبر کرو گے تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھی۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تشفی دے کے واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ اپنے صاحبزادے حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئی تھیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن تھی، اسی لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک چادر تقسیم کی۔ اس میں ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپایا جاتا تو سر برہنہ ہو جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پہ گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا، سرور کائنات نے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پہ نماز پڑھائی۔ اس طرح تقریباً نمازوں کے بعد غازیان 3 نے بصدہ اندوہ و علم اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا۔ سرور کائنات کو اس سانحے پہ شدید قلق تھا۔ مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنو عبد الاشہل کی عورتوں کو اپنے اپنے اعضاء و اقارب پہ روتے سنا تو فرمایا، افسوس حمزہ کے لیے رونے والیاں بھی نہیں۔ انسان یہ سن کر اپنی عورتوں کو آستانہ نبوت پہ بھیج دیا، جنہوں نے نہایت رقت آمیز طریقے سے سید الشہداء پہ گریہ ازاری شروع کی۔ اسی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ اب تک رو رہی ہیں۔ فرمایا، کیا خوب یہ سب اب تک یہیں بیٹھی رو رہی ہیں؟ انہیں حکم دو کہ واپس جائیں اور آج کے بعد پھر کسی مرنے والے پہ نہ روئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت سے مدینے کی عورتوں کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب وہ کسی پہ روتی تھی تو پہلے حضرت امین حمزہ پہ 2 آنسو بہا لیتی تھی۔ مروی ہے کہ زینب بنت ابی سلمہ نے حمزہ کے سوگ میں 3 دن لباس عزا پہن رکھا۔ حمزہ احد کے پہلے شہید تھے جن کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھائی، اور بعد ازاں شہداء کو باری باری لایا گیا اور حمزہ کے قریب رکھا گیا اور آپ نے ان شہداء اور حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یوں 70 مرتبہ حمزہ کی مستقل طور پر اور دیگر شہداء کے ہمراہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حمزہ کو بہن صفیہ کے لائے ہوئے کپڑے کا کفن دیا گیا کیونکہ مشرکین نے ان کے بدن کو برہنہ کر دیا تھا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ وقت جنازہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ نماز جنازہ و مدفن شہداء احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی نماز بھی پڑھائی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ عبداللہ بن جحش کو جو ان کے ماموں تھے ان کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا قبر حمزہ کی زیارت پہ جاتی تھی اور آپ نے قبر کے گرد پتھر رکھ کے نشان لگایا تھا۔
اسی طرح سے شیخ تبرسی کی گزارش کے مطابق انہوں نے ان کی خاک کی قبر سے ایک تسبیح بنائی تھی جس میں وہ تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ امویوں نے خاندان رسالت کے ساتھ دشمنی کے باعث حضرت حمزہ اور غزوہ احد کے دوسرے شہداء کی قبروں کے ساتھ غیر شائستہ رویہ روا رکھا۔ بھی ہے کہ ابو سفیان نے عثمان بن عفان کے دور حکومت میں قبر حمزہ پہ لات ماری اور کہا، اے ابا عمارہ، جس چیز کے لیے تو نے کل ہمارے خلاف تلوار سونت لی تھی، آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ معاویہ نے غزوہ احد کے 40 سال بعد احد میں ایک چشمے یا نہر کا پاری جاری کرنے کی غرض سے گویا خاندان رسالت کے ساتھ دشمنی کی بنا پر حکم دیا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء سمیت شہداء احد کی قبریں کھول دی جائیں اور ان کو دوسرے مقام پہ دفن کیا جائے۔ اس اقدام کے بعد بعض شہداء منجملہ احتلام حمزہ کی قبروں کے مقامات تبدیل ہو گئے۔ حمزہ کے مزار کے اوپر قدیم الایام سے ایک مسجد اور بارگاہ تعمیر کی گئی تھی، لیکن حجاز پر وہابیوں کی تسلط اور آل سعود کے برسر اقتدار آنے کے بعد حضرت حمزہ کے مزار پر تعمیر شدہ گنبد و بارگاہ کو سن 1344 ہجری میں منہدم کیا گیا۔ نیز مسجد حمزہ کو گرا دیا گیا اور مزار شہداء احد کے مغرب میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جو مسجد احد، مسجد علی اور مسجد حمزہ کے نام سے مشہور ہے۔ حمزہ سید الشہداء کا مزار قدیم الایام سے مدینے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے زائرین اور حجاج بالخصوص شیعہ اور ایرانیوں کی خاص توجہ کا مرکز رہا ہے۔ حمزہ کی شخصیت گہری تاثیر اور مقبولیت و حرد العزیزی کا ایک نمونہ یہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد بعض صحابیوں نے اپنے بچوں کو ان کے نام سے موسوم کیا۔ حضرت حمزہ اور جعفر طیار کی شہادت کو قریشیوں کے مقابلے میں بنی ہاشم کی طاقت میں کمی آنے اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جانشینی کے واضح اعلان کے باوجود علی بن ابی طالب کی خلافت سے محروم ہونے کا سبب گردانا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی اسلام قبول کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کے پوچھا کہ تم ہی وحشی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ بولے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو کچھ معلوم ہوا وہ صحیح ہے۔ ارشاد ہوا کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ غرض اسی وقت باہر آنا پڑا اور پھر تمام عمر سامنے نہ جا سکے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جب مسلمہ کذاب پہ فوج کشی ہوئی تو یہ بھی اس میں شریک ہوئے کہ شاید میں اس کو قتل کر کے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے نقصان کی تلافی کر سکوں، چنانچہ اس ارادے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح خدا نے ان کی ذات سے اسلام کو جس قدر نقصان پہنچایا تھا اس سے زائد فائدہ پہنچایا۔ حضرت امیر حمزہ کے اخلاق میں سپاہانہ خصوصیات و خصائل نہایت نمایاں تھے۔ شجاعت، جانبازی اور بہادری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ مزاج قدرتاً تیز و تند تھا، شراب حرام ہونے سے پہلے اس کے عادی تھے۔ ایک دفعہ ایک انصار کے میخانے میں صحبت احباب گرم تھی اور دور ساغر کے ساتھ ایک رقاصہ کی خوش الحان راگنیوں سے محفل کا رنگ جمع ہوا تھا۔ اسی حالت میں اس نے دو اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے جو سامنے بندھے ہوئے تھے یہ مصرع پڑا۔ حضرت حمزہ نشے کی مدہوشی میں بے اختیار کودے اور دونوں کے جگر اور کوہان کاٹ لائے۔ یہ اونٹ حضرت علی کے تھے۔ انہوں نے یہ حال دیکھا تو آپ دیدہ ہو کر دربار نبوت میں شکایت کی۔ نبی کریم علیہ السلام ان کو اور حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیے ہوئے اس وقت اس محفل طرب میں تشریف لائے اور حضرت حمزہ کو ملامت فرمانے لگے، لیکن یہاں ہوش و حواس پر نشے کا قبضہ تھا۔ انہوں نے یک دفعہ سر سے پاؤں تک نبی کریم علیہ السلام کو گھور کر دیکھا اور آنکھیں لال پیلی کر کے بولے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ آپ نے مدہوشی کی یہ کیفیت دیکھی تو الٹے پاؤں لوٹ آئے۔ حضرت امیر حمزہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تمام نیک کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے۔ چنانچہ شہادت کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ان کی لاش سے مخاطب ہو کر اس طرح ان محاسن کی داد دی تھی، تم پر خدا کی رحمت ہو کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش پیش رہتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ بیویوں کے نام یہ ہیں: بنت البلا، اولا بنت قیس، سلمہ بنت عمیس۔ ان میں سے ہر ایک کے بطن سے اولاد ہوئی۔ لڑکوں کے نام یہ ہیں: ابو یعلا، عامر، عمارہ۔ آخر الذکر دونوں لاولد فوت ہوئے۔ ابو یعلا سے چند اولادیں ہوئی لیکن وہ سب بچپن ہی میں قضا کر گئیں۔ اسی طرح حضرت حمزہ کا سلسلہ نسل شروع ہی میں منقطع ہو گیا۔ سلمہ بنت عمیس کے بطن سے امامہ نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا شرط پوری ہو چکی، اب آپ مکے سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ علیہ السلام اسی وقت مکے سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا نبی کریم علیہ السلام کو چچا چچا کہتی ہوئی دوڑتی آئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کی یہ یتیم چھوٹی بچی مکے میں رہ گئی تھی۔ جس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑتی آئی تو نبی کریم علیہ السلام کو اپنے شہید چچا جان کی اس یادگار کو دیکھ کے پیار آ گیا۔
اس بچی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی جان کہنے کے بجائے چچا جان اس رشتے سے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی بھائی ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثویبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، لیکن اب ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میری چچا زاد بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھایا، اسی لیے مجھ کو اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری چچا زاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اسی لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے یہ تینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی ہے، اسی لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ تینوں صاحبوں کا بیان سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے گی۔ پھر تینوں صاحبوں کی دلداری اور دلجوئی کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جعفر، تم سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے زید، تم میرے بھائی اور میرے مولا آزاد کردہ غلام ہو۔ حمزہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت و ہر دل عزیزی کا ایک نمونہ یہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد بعض صحابیوں نے اپنے بچوں کو ان کے نام سے موسوم کیا۔ حضرت حمزہ اور جعفر طیار کی شہادت کو قریشیوں کے مقابلے میں بنی ہاشم کی طاقت میں کمی آنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جانشینی کے واضح اعلان کے باوجود علی بن ابی طالب کی خلافت سے محروم ہونے کا سبب گردانا گیا۔ امیر المومنین اور دوسرے ائمہ نے مخالفین کے ساتھ بحث کے دوران حمزہ اور جعفر کے ساتھ ساتھ اپنی قرابت پہ فخر کا اظہار کیا ہے۔ حمزہ کے مسائل اور کرامت کے سلسلے میں متعدد احادیث نقل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے حمزہ، جعفر بن ابی طالب اور علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں میں سے سب سے بہتر اور بنو ہاشم کی نسل سے آنے والے 7 بہترین افراد کے زمرے میں شمار کیا۔ نیز علی، جعفر اور حمزہ کو بہترین شہداء قرار دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک عمل بجا لانے والے تھے۔ احادیث میں حمزہ کے گھوڑے ورد اور ان کی تلوار لیح اور دیگر ذاتی وسائل کی طرف اشارہ ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حکایت محبت کے اظہار انداز جدا کانا ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجیے۔ ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ رحمت عالم نے فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زمین پہ بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امی علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیں۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قرابت بھی حاصل ہے اور رشتہ رضاعت بھی۔ دوستوں آئیے حضرت امیر حمزہ کے مناقب پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تم کو خبر نہیں۔ یہ سید الشہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، جن کی موتیوں کو پرونے اور جن کی چمک دمک ظاہر کرنے کا فریضہ خاندان نبوت اور علمی خاندان کے گوہر شب تاب مشہور مولد نبوی، مولد برزنجی اور شہداء بدر کے اسماء گرامی پر مشتمل کتاب جالیت القدر فی نظم اسماء شہداء بدر اور دیگر مفید اور جلیل کتب کے مصنف حضرت علامہ سید جعفر بن حسن برزنجی رحمہ اللہ علیہ نے سر انجام دیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال اور ایک قول کے مطابق 4 سال زیادہ تھی۔ ان دونوں ہستیوں کو مختلف اوقات میں دودھ پلایا گیا۔ حضرت سید الشہداء اور حضرت صفیہ کی والدہ حالہ بنت احیب بن عبد مناف بن زہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چچی زاد بہن تھی۔ آپ کی اولاد میں سے 5 بیٹے تھے، 4 کے نام یہ ہیں، یعلا، عمارہ، عمرو، عامر۔ 2 بیٹیاں تھیں،
ام الفضل ایک قول، اس وقت حضرت سید الشہداء کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے۔ بعثت کے 10 سال اور ایک قول کے مطابق 6 سال مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام لانے کے دن انہوں نے سنا کہ ابو جہل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے، تو آپ نے حرم مکہ شریف میں اس کے سر پہ زور سے کمان ماری کہ اس کا سر کھل گیا۔ حضرت حمزہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ، اپنے دین کا کھل کے پرچار کیجیے، اللہ کی قسم مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دے دی جائے تو میں اپنی قوم کے دین پہ رہنا پسند نہ کروں گا۔ ان کے اسلام لانے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تفیت حاصل ہوئی اور مشرکین آپ کی ایذا رسانی سے کسی حد تک رک گئے۔ حضرت شہید الشہداء جنگ بدر میں اس حال میں شامل ہوئے کہ انہوں نے شتر مرغ کا پر اپنے اوپر بطور نشان لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس جنگ میں زبردست جاں بازی کا مظاہرہ کیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے 2 تلواروں کے ساتھ لڑتے رہے، کفار کے سروں کو مار کر بکھیر دیا اور مشرکین کو کاری زخم لگائے۔ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن خاکستری اونٹ اور پھاڑنے والے شیر دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار سے مشرکین کو بری طرح خوفزدہ کیا، کوئی ان کے سامنے نہ ٹھہرتا تھا۔ حاکم نیشا پوری مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے وہ اس سے ملاقات کرنے والا ہے؟ صدی کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے اطمینان والے جان، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ سلفی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت حمزہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایسی چادر کا کفن پہنایا کہ جب اسے آپ کے سر پہ پھیلاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر پھیلاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ چادر آپ کے سر پہ پھیلا دی گئی اور پاؤں پر اصغر خوشبودار گھاس ڈال دی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہی زیادہ صحیح ہے یا ان کی نماز جنازہ کا نہ پڑھنا ان کی خصوصیت ہے؟ انہیں ایک ٹیلے پہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت ان کی قبر انور مشہور ہے اور اس پر عظیم گنبد ہے۔ یہ گنبد خلیفہ ناصر لدین اللہ احمد بن المستدعی العباسی کی والدہ نے 590 ہجری میں تعمیر کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت شماس بن عثمان ہیں۔ آپ کے مزار شریف کے سرحانے سید حسن بن محمد بن ابی نمی کے بیٹے عقیل کی قبر ہے۔ مسجد کے صحن میں بعض سادات و عمرہ کی قبریں ہیں۔ حضرت کعب بن مالک انصاری اپنے قصیدے میں اظہار غم کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت حمزہ کے رخلت فرما جانے سے مجھ پہ ایسا صدمہ ہوا ہے کہ میرا دل اور جگر لرز اٹھے ہیں۔ ایسا صدمہ اگر جبل ہرا کو پہنچایا جاتا تو دیکھتا کہ اس کی چٹانوں کے دونوں کنارے تھرا اٹھتے۔ وہ ہاشمی خاندان کے معزز سردار تھے جہاں نبوت، سخاوت اور سرداری ہے۔ وہ طاقتور جانوروں کے گلے کو ذبح کرنے والے تھے۔ جب ٹھنڈی ہوا سے پانی جمنے کے قریب ہوتا تھا، یعنی سخت سردی کے موسم میں، جنگ کے جن جب نیزے ٹوٹ رہے ہوں، وہ بہادر مد مقابل کو کشتہ تیغ بنا دیتے تھے، تو انہیں مسلح ہو کر فخر سے چلتا ہوا دیکھتا تو کہتا کہ وہ خاکستری رنگ والا، مضبوط پنجوں والا، عیال دار شیر ہے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا اور برگزیدہ اصحاب میں سے ہیں۔ انہوں نے موت کے منہ میں چھلانگ لگائی تو وہ جگہ خوشگوار ہو گئی۔ انہوں نے اس حال میں موت سے ملاقات کی کہ ان پر شتر مرغ کے پر کا نشان لگا تھا۔ وہ مجاہدین کی ایسی جماعت میں تھے جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد کی، اور ان میں سے کچھ لوگ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ ان کے علاوہ جن حضرات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس دن شہادت سے نوازے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال صالحہ کی اچھی خبر اور زیادہ اجر دیا گیا، ان کے ناموں کی فہرست حسب ذیل ہے۔ اے اللہ، اس روشن انوار والی بارگاہ کے صاحب حضرت حمزہ کے طفیل، ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو آتش جہنم کے شعلوں سے رہائی عطا فرما، کدورت دور فرما، ہلاکتوں سے محفوظ فرما، بکثرت بارشیں عطا فرما، اشیاء ضرورت سستی فرما، اطراف و جوائب کو امن عطا فرما، قریب و بعید اور پڑوسیوں پر رحم فرما، ارباب حکومت اور رعایا کی اصلاح فرما، اسلامی لشکروں اپنی نصرت سے تقویت عطا فرما، اپنے دشمن کافروں میں اپنے قہر کا حکم نازل فرما اور انہیں مسلمانوں کے لیے بالغ غنیمت بنا۔ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کی درخواست قبول کی جائے گی۔ ہم نے اپنی امیدوں کے کجاوے آپ کی بارگاہ میں اتارے ہیں، آپ کے دربار کرم میں حاضر ہیں۔ آپ کی شان یہ نہیں کہ آپ ہمیں نظر انداز کرتے۔ ہم نے آپ کی جود و سخا کے بھرپور برسنے والے بادروں سے بارش طلب کی ہے۔ اے رب کائنات، ہم نے مظہر نعمت و قدرت اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی پناہ لی ہے، ان کے اسرار کو تقدس عطا کیا جائے۔ اس شخص کی لغزشوں کو معاف فرما جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محترم چچا کی پناہ لی ہے یا گناہوں کی مغفرت کے لیے ان کی زیارت کی ہے۔ مشکلات میں ہم پر مہربانی فرما،
کیونکہ ہم اس ہستی کے جوار میں ہیں جو بلا شک و شبہ اپنے پڑوسیوں کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ جب موت ہم سے قریب ہو اور اپنے پنجے گاڑ دے تو اعمال صالحہ پر ہمارا خاتمہ فرمانا، پھر صلاۃ و سلام ہو بنو ہاشم کے خلاصے پر جن کا حسب و نسب طیب و طاہر ہے، اور مخلوق کے سرداروں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگاروں اور تقوی شعار آل پاک اور صحابہ کرام پہ صلاۃ و سلام ہو۔ جب تک کسی کادار کبوتر مسرت بھرے لہجے میں چہچہاتے رہے، یہ بلبل حجاز داستان دلکش آوازوں کے ساتھ نغمہ سرا رہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا امیر حمزہ جو مشرف پر اسلام ہوئے، دراصل یہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں مقبول کا نتیجہ تھا۔ خود سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جب مجھ پہ غصہ غالب ہو گیا تو میں نے کہا میں اپنی قوم و قبیلے کے دین پہ ہوں، اور میں نے بڑی کشمکش میں اس اہم معاملے میں رات گزاری کے لمحہ بھر بھی نہ سویا۔ پھر میں کعبۃ اللہ شریف کے پاس آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں تضرع وزاری کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک و شبہ کو دفع کر دے۔ تو میں نے ابھی دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ باطل مجھ سے دور ہو گیا اور میرا قلب یقین کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر صبح میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تمام حالت بیان کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، یہ اشعار کہے، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لاتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کے لیے کھول دیا۔ جب اس خدائے واحد کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کامل عقل رکھنے والے شخص کے آنسو بے اختیار بہہ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ شب معراج جب میں جنت میں داخل ہوا تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو سب سے زیادہ فضیلت والا، اللہ کے دربار میں محبوب ترین اور میزان میں سب سے زیادہ وزنی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، آپ کی خدمت میں درود پیش کرنا اور آپ کی شان و عظمت بیان کرنا۔ نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خدائے وحدہ سے درخواست رحمت کرنا۔ سیدنا امیر حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت بافیض و صحبت بابرکت سے جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرمایا، جیسے کہ ابھی مذکورہ روایت سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے سفر معراج کے موقع پر جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ علیہ کی مستدرک اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کی جامع الاحادیث میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہی ہیں اور حضرت حمزہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ کی سیرت کے بیان اور آپ کے مبارک تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ رفعت و عظمت اور قبولیت و بلندی عطا کی ہے کہ آپ کا تذکرہ صرف زمین والے ہی نہیں کرتے بلکہ آسمان والے بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، جیسے کہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے۔ حضرت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل امی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یقیناً حضرت حمزہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے، حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول اللہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر ہیں۔ جب سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شدید رنج و ملال کا اظہار فرمایا اور نہایت غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے۔ اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے آپ کو یہ اعزاز و امتیاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ چنانچہ شرح مسند ابو حنیفہ ذخائر عقبی اور سیرت حلبیہ میں روایت ہے، حضرت ابن شازان رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بیان کی ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اتنا اشکبار نہ دیکھا جتنا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ اشکبار ہوئے۔ آپ نے انہیں قبلے کی جانب رکھا، پھر آپ جنازے کے سامنے قیام فرما ہوئے۔ آپ اس قدر اشکبار ہوئے کہ سسکیاں بھی لینے لگے، قریب تھا کہ رنجیدگی کے سبب آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جائے۔ آپ یہ فرماتے جاتے، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے رسول اللہ کے شیر، اے حمزہ، اے نیکیوں کو انجام دینے والے، اے حمزہ، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے حمزہ، اے رسول اللہ کی جانب سے دفاع کرنے والے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز جنازہ ادا فرماتے تو 4 مرتبہ تکبیر فرماتے اور آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی 70 مرتبہ تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ امام بغوی نے اس روایت کو اپنی معجم میں نقل کیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کا جو اندوہناک واقعہ پیش آیا اور حق تعالیٰ نے جو آپ کو سرفرازی اور فضیلت عطا فرمائی، اس کا تذکرہ مختلف کتب و حدیث میں ملتا ہے۔ چنانچہ مستدرک علی الصحیحین اور امام طبرانی کی معجم اوسط وغیرہ میں روایت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا، ان میں سب سے افضل انبیاء و مرسلین ہی رہیں گے، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، اور یقیناً شہداء کرام میں سب سے افضل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیدنا امیر حمزہ کی عظیم شہادت سے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ شہداء امت کے سردار ہیں، جیسے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اور ایک وہ ہستی بھی سید الشہداء ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا پرچم بلند کرے اور اسے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہ بادشاہ اسے شہید کر دے۔ نیز اس روایت کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حدیث مبارک میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہیں اور حضرت امام حسین بھی سید الشہداء ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی سید الشہداء فرمایا اور اس ہستی کو بھی سید الشہداء کے لقب سے ممتاز کیا جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کو پیش کرے اور باطل کے خلاف آواز اٹھائے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کرے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم و جابر حاکم یزید پلید کے خلاف آواز اٹھائی اور حق کا پیغام پہنچایا، اور آپ کو اس ظالم نے شہید کروا دیا۔ لہٰذا اس حدیث شریف کی روشنی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور دونوں حضرات کا اپنی اپنی شان کے لحاظ سے سید الشہداء ہونا حدیث شریف کی روشنی میں حق و صداقت پہ مبنی ہے۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی خصوصی حیات سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں امتیازی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب احد میں تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھا۔ وہ حضرات سیرابی کے لیے جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہ جنت کے پھل تناول کرتے ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے کھانے اور مشروبات کی خوشبو کو پائیں اور اپنے بہترین ٹھکانے کو دیکھیں تو کہنے لگے اے کاش ہمارے بھائی بھی جان لیتے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری جانب سے یہ خوشخبری میں ان تک پہنچاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سال اہتمام کے ساتھ شہداء احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک کے بعد آپ کی اتباع میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی اپنے اپنے دور خلافت میں ہر سال پابندی کے ساتھ شہداء احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چونکہ آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا، اس لیے آپ کا قیام کوفہ میں تھا، چنانچہ آپ کے بارے میں اس معمول کا تذکرہ نہ ملنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر در منثور اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں روایت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 9، بعض کے نزدیک 10 اور بعض کے قول ہے کہ 11، مگر صاحب مواہب الدنیا نے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے علاوہ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت ہی طاقتور، بہادر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کی والدہ حالہ
بن عبد مناف بن زہرہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلا دونوں بیٹوں کے نام سے ہے۔ معجم بغوہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اسد اللہ اور اسد رسول اللہ، اللہ اور رسول کا شعر ہے۔ اسلام ہم تک بڑی مشقتوں اور تکالیف کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس کی تبلیغ و ارشاد کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی چاہیے، مگر افسوس آج جتنا نقصان اسلام کو اسلام کے ماننے والے پہنچا رہے ہیں، شاید ہی کوئی دوسرا پہنچا رہا ہوگا۔ ہمیں ایک عزم کرنا ہوگا کہ ہم شمع اسلام کی تابناکی کو بڑھانے کے لیے صبح قیامت تک کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر ہم سے دین کی خاطر خواہ خدمت نہیں ہو پاتی تو کم از کم اتنا ضرور عہد کریں کہ ہم ہر اس کام سے بچیں گے جو کہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہو۔ بے شک آپ کی ذات بڑی شجاع و بہادر اور پیکر استقامت تھی۔ آپ نے اسلام کے چمن کی آبیاری اپنے مبارک لہو سے کی۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں باز دیا، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔